अलाव बुझ चुका था। सर्द हवा में हमारे ढांचे खड़खड़ाने लगे। फादर ग्रेगरी ने कहा, आओ चलकर कहीं से गर्म कपड़े तलाश करें, खुदा हमारे साथ है। स्नोब्रो के जंगल से गुजरकर हम दोनों तेरे एक गिरजा में जा पहुंचे जो निस्बतन बहुत जदीद था, यानी गिरजिस्तान की मलिका गोरान दुख्त ने 11वीं सदी में बनवाया था। ये शायद एक फंक्शनिंग चर्च था, क्योंकि अंदर तेरे मुरस्सा तलाई आइकनों के सामने ऊंचे शमादान रोशन थे और माबद असरा का दरवाज़ा खुला पड़ा था। हम अंदर गए। गैलरी में एक अलमारी नज़र आई जिसमें पादरियों के स्याह चोगे लटक रहे थे। पादरी शायद अपने मकान में महवे ख्वाब था। फादर ग्रेगरी ने अलमारी में से 2 लबादे माओ हुड चुराए, जो हम दोनों ने फ़ौरन पहन लिए। जान में जान आई। एंड उसी वक्त अलमारी के पीछे एक परछाई दिखलाई दी। एक शख्स, 4 खाना कोट, ब्राउन पतलून, सर पर घने खिचड़ी बाल, मोटे शीशों की ऐनक, वो भी एक चोगा चुराने में मसरूफ था। हमें देखकर अलमारी के पीछे दुबक गया। हम दोनों फौरन बाहर आ गए और उस शख्स के डर से भाग खड़े हुए। लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहाड़ी उतरने लगे। चंद मिनट बाद पलट कर देखा, वो शख्स भी एक खाना फरोश के साथ लिबादे में मलफूफ हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हमने जल्दी से खेमागाह का रुख किया ताकि वहाँ के मजमे में खो जाए, लेकिन वहाँ से लड़के और लड़कियाँ अब अपने अपने बैग उठाए जहाज़ की समत बढ़ रहे थे, जो नज़दीक जेटी पर खड़ा था। एक लड़का और लड़की बातों में मौह साथ साथ चल रहे थे। उनकी पुश्त पर जो बैग बंधे हुए थे, उनमें दो जोड़ी चमड़े के दस्ताने आवेजा थे। फादर ग्रेगरी ने फौरन हाथ की सफाई दिखाई। इसके बाद वो एक खाली खेमा में घुस गया और वहाँ से 2 जोड़ फुल बूट और 2 मफलर उड़ा लाया। एक और खेमे से स्याह चश्मे 2 अदद पार किए। अब हम दोनों ने एक दरख्त के पीछे जाकर फुल बूट और सिमोरी अस्तर वाले चरमी दस्ताने पहने, गॉगल्स से आंखें और मफलर से गर्दनें छुपाईं और 20वीं सदी के 75वीं साल का मुकाबला करने के लिए कमरबस्ता हुए। अब हमें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि 2 मुर्दे जा रहे हैं। हमारे चेहरे हुड में छुपे हुए थे, आंखें गॉगल्स में। जीते जागते राहिब और राहिबा मालूम हो रहे थे। अब पौ फटने वाली थी। दरिया पर गहरी धुंध छाई हुई थी। जहाज ने रवानगी का भोंपू बजाया। लड़कों और लड़कियों का गोल गाता बजाता गैंगवे पर चढ़ने लगा। वो कई 100 तलबा थे। हम भी उनकी भीड़ में जा घुसे और जहाज पर चढ़ गए। दुदलके में भीड़ भड़के में हमें किसी ने नहीं देखा। जहाज पर पहुंचकर अब जो पलट कर देखती हूँ तो वो शख्स से पुरअसरार मौजूद, वो भी हमारे साथ साथ लगा रहा। हम फुर्ती से एक अंधेरे कोने में दुबक गए। वो भी हमारे साथ बैठ गया। जहाज ने लंगर उठाया और जुनूब की समत रवाना हुआ। हम दोनों भूख, प्यास और नींद से बेनियाज थे। उस तीसरे पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा हमें नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल चुपका बैठा रहा। दूसरी रात जहाज़ बातूमी पर लंगर अंदाज हुआ। खुश व खुर्रम और सेहतमंद, तरोताज़ा, गाते बजाते नौजवानों के जमे गफ़ीर के साथ साथ हम तीनों जहाज़ से उतरकर साहिल पर आ गए और जल्दी जल्दी एक तरफ को चलने लगे। पता ही नहीं था कि किधर जा रहे हैं। गरज महज भागने से थी, साल भर के एडवेंचर की ख्वाहिश जो तुझसे की थी। चलते चलते हम लोग एक जगह पहुंचे जहां बहुत सारी कश्तियां खड़ी थीं। अभी सूरज निकलने में देर थी और साहिल सुनसान पड़ा था। फादर ग्रेगरी ने एक मोटर बोट का रस्सा उसके खूंटे से अलहदा किया और तेरा नाम लेकर उसमें कूद गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सवार कराया। क्या देखती हूँ कि वो तीसरा किनारे पर मौजूद। या अल्लाह, सुना था कि मौत जिंदगी का ताक़ुब करती है, यहाँ उल्टा हिसाब था। उसने हाथ हिला हिलाकर ज़ोर से कहा, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी। उसने पहली दफ़ा बात की थी। फादर ने इशारे से उसको बोट में बुला लिया और इंजन स्टार्ट किया। इस महारत से गोया 7वीं सदी ईस्वी के दरियाए कुरा में आप मोटर बोट ही पर तिफलिस आया जाया करते थे। वो शख्स से नामालूम आकर हमारे बराबर बैठ गया। फादर ग्रेगरी ने एकदम प्रोफेशनल आवाज़ में दरियाफ्त किया, प्यारे बेटे, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम मलके गोरान दुख के गिरजा से लेकर यहाँ तक हमारा ताक़ुब क्यों कर रहे हो?
مان مجھے مخاطب کیا، یہ جیٹ کشتی ہے؟ پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں تو پیارے بیٹے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا، فادر میں ایک ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل ہوں، ویسٹ کو ڈیفیکٹ کر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ ویسٹ؟ فادر نے فوراً کشتی کا رخ مغرب کی طرف کر دیا۔ بلغاریہ کی کون سی بندرگاہ جانا چاہتے ہو؟ اس لمحے فادر گریگری اور بیلیانی کی کھوپڑی سے علوم حاضرہ اور معلومات عامہ شاید عارضی طور پر غائب ہو چکی تھی، یا ان کی کھوپڑی اس وقت کہیں اور تھی۔ بہرحال اس شخص نے گھبرا کر کہا، فادر شاید آپ 45 کے بعد سے اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلے۔ 45 میں تبریسی میں تھا، فادر بولا، مگر شکر ہے موٹر کے شور میں اس شخص نے یہ بات نہیں سنی۔ وہ کہتا رہا، فادر ویسٹ اب دیوار برلن کی دوسری طرف سے شروع ہوتا ہے۔ خداوندہ، میں بھولی بھالی ہوا کی ناقص العقل بیٹی، میں بول اٹھی، دیوار چین تو میں نے بھی سنی ہے، سید سکندری اور دربند ہمارے کوہستان قفقاز ہی میں موجود ہیں، یہ دیوار برلن کہاں ہے؟ فادر نے مجھے ٹہوکا دیا کہ چپ رہوں۔ اس لحظے فادر گریگری کی ساری عصری حیثیت واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے موٹر بوٹ کا رخ ترکی کی طرف کر دیا۔ کشتی کھلے سمندر میں پھراٹے بھرتی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ فادر نے اس ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل سے کہا، پیارے بیٹے خدا کو یاد کرو، جس نے یونس علیہ السلام پیغمبر کو بچایا، ہمارا بھی حافظ و ناصر ہے، اور سمندروں کا ستارہ عذرا مریم ہماری رہنمائی کرنے والی ہے۔ آمین۔ میں نے کہا، پیارے بیٹے خداوند کریم بادبانی جہازوں اور کاردانوں کے رہبر کو یاد کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم صحیفہ اولیاء اور مسیحی شہیدوں کے احوال پابندی سے پڑھتے ہوگے۔ اس نے جواب دے دیا، میں صرف ملارمے، کافکا اور بودلیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ خدایا، میں اعتراف کرتی ہوں میں نے ان اولیاء کے نام پہلے نہ سنے تھے۔ رب العالمین، اس کے بعد کا سارا احوال تجھ پر روشن ہے۔ ہم کس طرح کن ایڈونچرز کا سامنا کر کے بالآخر ویانا پہنچے، وہاں کس طرح ہمارا خیر مقدم ہوا، ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل نے کس طرح پریس کانفرنس بلائی، ٹی وی اور پریس سے انٹرویو، کتابوں کے کانٹریکٹ، دعوتیں اور اسرانے، میں اور فادر گریگری ہر جگہ ساتھ۔ لیکن ویانا پہنچتے ہی فادر نے ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل سے کہہ دیا تھا کہ تم سب کو اچھی طرح سمجھا دو، میں اور مدر فلورا دونوں کلیسائے گرجستان کے ایک ایسے قدیم ترین آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اراکین مرتے دم تک مکمل طور پر خاموش رہنے کا عہد کر چکے ہیں، لہٰذا ہم دونوں کو انٹرویو دینے سے معاف رکھا جائے۔ روزمرہ کی ضروریات کے متعلق ہم دونوں ایک پرچی پر چند الفاظ لکھ دیا کریں گے، علاوہ ازیں ہم تصویریں بھی نہیں کھنچوائیں گے کہ یہ اظہار خود ستائی و خود نمائی ہے۔ انٹلیکچوئل نے یہ پیغام صحافیوں کو دے دیا۔ ایک تہلکہ مچ گیا۔ اب ورلڈ پریس میں سرخیاں چھپیں، فادر گریگری اور مدر فلورا کا ہمیشہ کے لیے خاموش رہنے کا عہد۔ اس کے بعد پیرس میں ایک صحافی نے اصرار کیا، میرے سوالات کا جواب پرچے پر لکھ کر دے دیجیے۔ فادر نے جواباً لکھا، میں بوجوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ چنانچہ مزید سرخیاں، فادر گریگری کا بیان، وہ بوجوہ کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ پیرس سے ہم لوگ لندن لے جائے گئے، وہاں بھی یہی ہنگامہ رہا۔ اب ہمارا معمول یہ تھا کہ انٹلیکچوئل میڈیا کے نمائندوں میں گھرا رہتا، فادر گریگری کتب خانوں میں وقت گزارتا، میں ونڈو شاپنگ کرتی پھرتی، ہم لوگ بہترین ہوٹلوں میں ٹھہرائے گئے۔ پریس نے ہماری خواہشات کا احترام کر کے مجھے اور فادر کو بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے میزبان بھی اگلے دن کے پروگرام کے متعلق جو کچھ کہنا ہوتا ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل کو بتا دیتے تھے۔ 1 مہینے بعد، یا غفور الرحیم، تجھے بخوبی علم ہے کہ ہم تینوں امریکہ مدعو کیے گئے، جہاں پروگرام کے متعلق ہم تینوں مستقل سکونت اختیار کرنے والے تھے۔ انٹلیکچوئل اب بے طرح مصروف تھا، اپنی کتاب اور سلسلہ وار مضامین کے لیے نہایت کثیر رائلٹی پیشگی وصول کر چکا تھا اور عیش کر رہا تھا۔ ہم لوگ نیو یارک ہلٹن میں ٹھہرائے گئے۔
اب یہاں مجھے اور فادر کو اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس نے ہم کو مغربی یورپ اور انگلینڈ کے ہوٹلوں میں پریشان کیا تھا۔ الہی تو واقف ہے کہ ہم دونوں بھوک، پیاس، نیند اور باتھ روم جانے کی حاجتوں سے بے نیاز تھے، لہٰذا ہم اپنے کمروں میں نہ بریک فاسٹ منگواتے، نہ کھانا کھانے کے لیے نیچے جاتے، نہ روم سروس کو کسی ضرورت کے لیے فون کرتے۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ باتھ روم تھا۔ کموڈ پر بدھے کاغذی ربن جو کہ تو سلامت رہتے، تولیہ، صابن، واش بیسن، ہر چیز ان ٹچڈ۔ صبح کو میڈ صفائی کے لیے آتی تو متحیر ہوتی۔ فادر سے اس سلسلے میں بات کرتے مجھے شرم آتی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اس سے کہا، وہ بولا، عورت واقعی ناقص العقل ہے، یہ تو بڑی آسان ہے، میں کاغذی ربن علیحدہ کر دیتا ہوں، واش بیسن کے آس پاس پانی چھڑک دیتا ہوں، ذرا سا چھیٹا صابن پر ڈال دیتا ہوں، یہ کوئی پرابلم نہیں۔ کھانے پینے کے متعلق ہم نے ویانا میں ہی اپنے میزبانوں سے کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو محض جو کی روٹی، پیاز، پنیر اور سادے پانی سے افطار کرتے ہیں۔ چنانچہ نہایت پرتکلف نقرئی کشتیوں اور بڑھیا برتنوں میں نیپکن سے ڈھکی افطاری ہمیں شام کے وقت ہمارے کمروں میں پہنچا دی جاتی تھی، جسے ہم کاغذی بیگ میں رکھ کر صبح کو باہر لے جاتے اور سڑک کے کنارے ڈسٹ بن میں ڈال آتے۔ لیکن ہلٹن میں قیام کے چوتھے روز فادر نے مجھ سے کہا، ہمارے میزبانوں نے ہمیں الاسکا کی گریک اور تھیوڈوس خانقاہوں میں بھیجنے کا انتظام ہمارے میزبانوں نے ہمیں الاسکا کی گریک آرتھوڈاکس خانقاہوں میں بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ نیچے آؤ، میں تم سے مشورہ کروں۔ میں گھبرائی ہوئی نیچے گئی۔ فادر نے کہا، میں نے ابھی ابھی کمیٹی کے سیکریٹری سے بات کی ہے اور اس سے کہا ہے ہم پہلے اپنے چند جارجین رشتہ داروں سے ملنے فلاڈیلفیا جائیں گے، اس کے بعد کچھ عرصے نیو یارک ہی میں چند عزیزوں کے ساتھ قیام کریں گے کہ یہاں کتب خانوں میں تھوڑا سا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک خطیر رقم اس عرصے کے اخراجات کے لیے دے دی ہے، کل صبح یہاں سے چیک آؤٹ کر جائیں۔ لہٰذا دوسرے روز ہم ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل اور اپنے میزبانوں کو خدا حافظ کہہ کر ہلٹن سے سٹک لیے۔ فادر نے ایک معمولی بورڈنگ ہاؤس میں 2 کمرے کرائے پر لیے۔ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ فادر سائنس اور ٹیکنالوجی اور عالمی سیاست پر تازہ ترین کتابیں خریدتا، میں فیشن میگزین، وہ کتب خانوں میں وقت گزارتا، میں ونڈو شاپنگ کرتی۔ ایک روز ایک بک شاپ میں نے کیا دیکھا کہ فادر پلے بوائے کا بغور مطالعہ کر رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر چھیپ گیا، بولا، اس رسالے میں انٹرویو بہت عمدہ چھپتے ہیں۔ میں سال بلیو پر ایک مضمون پڑھ رہا تھا۔ فادر کتب خانوں سے ایک آدھ کتاب چرا بھی لاتا تھا اور سگریٹ نوشی کی لت ایسی پڑی تھی کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر مسلسل سگریٹ پیتا تھا۔ پبلک میں سگریٹ پی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے ہوڈ میں چھپا ہوا چہرہ کھولنا پڑتا۔ سال بھر کی مہلت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ مہرگان آ چکا تھا، ہر طرف درختوں میں سرخ پتے جھلملا رہے تھے۔ میری بڑی تمنا تھی کہ کم از کم ایک خوبصورت لباس خرید کر اپنے کمرے میں اسے پہن لوں۔ فادر پکا میل شوونسٹ تھا، میری اس تمنا کو لاپرواہی سے نظر انداز کرتا رہا، بلکہ میرے حصے کے ڈالر بھی اپنی کتابوں پر خرچ کر ڈالے۔ اکثر جا کر سنیما اور تھیٹر دیکھتا، مجھ سے کہہ جاتا، تمہارے کمرے میں ٹی وی ہے، اسے دیکھو اور پھر عبادت کرو۔ ہائے اللہ، میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی، میں نے تیرے بھلکڑ فرشتے سے پوچھا تھا، فرض کرو ہم وقت مقررہ پر خاص اس مرکز میں نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟ اس نے جاتے جاتے جواب دیا تھا کہ تم جہاں بھی ہو کسی نزدیک ترین قبرستان چلے جانا اور 2 خالی قبروں میں جا پڑنا۔ سال ختم ہونے والا تھا۔ خدایا، تیری اتنی بڑی، اتنی دلچسپ، پرکشش اور اتنی ترقی یافتہ دنیا میں ہم تو ابھی کچھ بھی نہ دیکھ پائے۔ فادر نے قبرستان تلاش کرنے کا کام بھی مجھ پر چھوڑ دیا تھا، خود سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتا اور میں گورستانوں کے چکر لگاتی کہ کہیں 2 خالی قبریں دکھلائی دے جائیں تو انہیں نظر میں رکھوں۔ واپسی کے لیے اب صرف چند روز باقی رہ گئے تھے۔ پیسہ قریب الختم تھا۔ فادر اس کے لیے تیار نہ تھا کہ میزبانوں کو فون کر کے مزید ڈالر مانگے۔ وہ پوچھتے، تم لوگ اب تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ الاسکا کی خانقاہ کیوں نہیں گئے؟ باقی ماندہ ڈالر سے جو میرے ہی حصے کے تھے، میں اپنی پہلی اور آخری خواہش
ایک گاؤن خریدنا چاہتی تھی، لیکن فادر اس رقم سے عرب آئل کی اقتصادیات اور یورپین کامن مارکیٹ پر 2 کتابیں اٹھا لایا۔ میں رو پڑی۔ اس نے کہا وقت بہت کم رہ گیا ہے، دن رات لگ کر یہ پڑھوں گا۔ پھر مجھے بہلانے کے لیے بولا، ذرا یہ تو سوچو، ہمارے انڈر گراؤنڈ ہو جانے پر ساری دنیا میں کس قدر تہلکہ مچے گا۔ میں نے انڈر گراؤنڈ کی فوراً داد دی۔ امریکن اور روسی دونوں یہ سمجھیں گے کہ ہم ڈبل ایجنٹ تھے اور بیچارے ڈیسیڈنٹ انٹلیکچوئل پر آفت آئے گی، مگر صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس غریب کی کسی طرح مدد نہیں کر سکتے۔ آؤ ذرا ٹہل آئیں۔ ہم گھومنے نکلے۔ ایک عالیشان دکان میں کرسچن دیور کی تازہ ترین تخلیقات کی نمائش ہو رہی تھی۔ میں فادر کو دکان میں گھسیٹ لے گئی۔ فیشن شو شروع ہو چکا تھا۔ اس دکان کا مالک کوئی کیتھولک تھا۔ ہمارے سیاہ لبادے دیکھ کر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہم جا کر ایک پچھلی قطار میں بیٹھ گئے۔ میں ملبوسات کو اور فادر گریگری ماڈل لڑکیوں کو دیکھتا رہا۔ اچانک میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک ماڈل لڑکی ارغوانی اطلس کا گاؤن پہنے سامنے سے گزری، جس کے کنارے اور پیٹی پر موتی ٹکے تھے۔ تقریباً اسی وضع کا بازنطینی قباچہ میں نے اس رات صحرائے سوریہ کی خانقاہ کے حجرے میں آخری بار اتار کر راہبہ کی کھردری ردا پہنی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ نہایت بیش قیمت لباس تھا۔ فادر نے چپکے سے پوچھا، لیڈی فلورا سابینا، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں۔ فادر گریگری وہ چپ رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تم اب گھر چلی جاؤ، میں رات کو آؤں گا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ رات کے 2 بجے فادر بورڈنگ ہاؤس پہنچا۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے پہلو میں تھا۔ میں نے کھٹر پٹر کی آواز سنی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کواڑ کھولا۔ اس نے ایک کلوک کے اندر سے ایک پیکٹ نکال کر مجھے تھما دیا۔ اطمینان سے کہا، بھیڑ بھڑکے میں ایک بیک روم میں جا گھسا۔ یہ گاؤن سامنے ہی ہینگر پر موجود تھا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آئل کرائسس پر کتاب پڑھنے میں مشغول ہوا۔ میں نے گاؤن پہنا۔ اس میں پیڈنگ کی کافی سے زیادہ ضرورت تھی۔ دوسرے روز میں بازار سے مطلوبہ سامان خرید لائی۔ پھر 2 دن کمرے میں بیٹھ کر سارے گاؤن کے نیچے روئی کا موٹا استر لگایا۔ اب جو پہنا تو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ ایک ڈھانچے نے زیب تن کیا ہے۔ تیسرے پہر کو فادر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر سیٹی بجائی۔ ہم لوگ پارک میں جا کر اپنی پسندیدہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ فادر اداسی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے سیاہ لبادی کی جیب سے ایک کتاب برآمد کی اور آہستہ سے بولا، آج میں لائبریری سے آئرلینڈ کے شاعر W.B. ایٹس کی کتاب چرا لایا ہوں۔ ہمارے چاروں طرف شاہ بلوت کے خزاں زدہ سرخ پتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ سورج ڈوبنے والا تھا اور تاریکی چھا رہی تھی۔ فادر گریگری اور بیلیانی نے کہا، اس نظم کا عنوان ہے سیلنگ ٹو دا بازنطین۔ لو سنو۔ اس نے گمبھیر آواز میں آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ سرزمین زوفا کی نہیں، شادماں نوجواں طائران چمن مرتے جاتے ہیں اور ہیں مہوے لہن یم بیم مچھلیوں کے وہ سیمی شنا، مرغ و ماہی و انسا، ہر جاندار جشن جام ہے مشغول، وقت ثمر جوشش دم کی رمشگری میں مگن، بھول جاتے ہیں ہم نقش ہائے کہن ذہن جاوید کے معجزات جلیل، ہے حقیر و تہی ایک مرد کہن چوب دستی پہ لٹکا ہوا پوستی، اگر جوش سے روح نہ ہو نغمہ زن، فانی پوشن کے ہر خستہ جاں کے لیے، شعر و نغمہ کی کوئی روایت نہیں، کاملوں سے کرے جو نہ کسب ہنر، اپنی عظمت کی تعظیم خود نہ کرے، تو قلزم بقلزم میں بازنطین کے بلاد مقدس میں وارد ہوا ہوں، نقش دیوار کی پچیکاری کے زر سے، شعلہ قدس میں مستمر عاقلو، آتش پاک سے باہر آؤ ذرا، وقت و تاریخ کی گردش مستعل، رقص اس میں کرو، پیر نغمہ بنو تم میری روح کے، پھونک ڈالو یہ دل، راکھ اس کو کرو، کثرت آرزو سے جو ہے مضمحل، جاں بلب جانور سے ہے بدھا، اور خود اپنی حالت سے واقف نہیں، مجھے ابدیت کی صنعت کی آغوش میں کیوں نہ لے لو۔ ایک بار فطرت سے ہو ماورا میں
پیکر میں اپنا پھر اس سے نہ لوں گا، مگر ایسا پیکر جو یونان کے کسی استاگر نے ورق طلا سے بنایا ہوا، ایسا غنودہ شہنشاہ جگائے جو رکھے، یا ایک شجر زریں پہ میں بیٹھ جاؤں اور بازنطین کے امیروں کی خاطر، فلک مرتبت محجبینوں کی خاطر میں گیت گاؤں میں اس کا گزر جو چکا ہے، گزر اب رہا ہے یا ہونا ہے باقی۔ میں بھل بھل رو رہی تھی۔ فادر نے کتاب بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور کہا، چلو آخری بار ڈاؤن ٹاؤن ہو گئے۔ ہم دونوں پارک سے نکلے، ٹیکسی پر شہر پہنچے۔ راستے میں ایک شاندار ہوٹل پر لکھا نظر آیا، اسرائیل فنڈ کے لیے ماسک بال۔ فادر نے مجھے دیکھا، میں نے اسے۔ ہم ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور پر اتر گئے۔ پارک سے چلتے وقت میں نے اپنا سیاہ لبادہ اپنے گاؤن کے اوپر پہن رکھا تھا، حسب معمول سیاہ چشمے اور ہڈ میں روپوش۔ ہم نے دکان میں جا کر 2 ماسک خریدے اور سنہرے وگ، زنانے اور مردانے۔ کلاک روم میں جا کر ہم دونوں تیار ہوئے۔ فادر چلتے چلتے اپنے لیے ایک بڑھیا اسکارف خریدنے لگا۔ تب میں نے اسے پھر یاد دلایا، آج ہماری مہلت کا آخری دن ہے، بلکہ آخری شام ہے۔ ٹھیک 11:30 بجے ہمیں انڈر گراؤنڈ ہونا ہے۔ جو قبرستان میں نے تلاش کیا ہے ہمارے جائے قیام سے کافی دور ہے۔ سارے پیسے مت خرچ کر دو، قبرستان جانے کے لیے ٹیکسی کرنی ہوگی۔ پھر بھی اس نے قیمتی سگریٹ کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ ہم بھاگم بھاگ ہال میں پہنچے۔ داخلہ بذریعہ ٹکٹ تھا۔ ہم نے سب سے کم قیمت کے 2 ٹکٹ خریدے۔ صدر دروازے پر فوٹ مین نام اناؤنس کر رہا تھا۔ فادر نے، جو اپنے سیاہ لبادے میں تھا، صرف چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا، متانت سے کہا، پرنس کاتنکا تناتن آف جارجیا، گرینڈ ڈیوک اور بیلیانی آف تبلیسی۔ ہوٹل کا چوبدار ہمیں انقلاب کے بعد آئے ہوئے سفید روسی سمجھا۔ اندر جا کر ہم دیوار کے قریب ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ بڑا شاندار رنگا رنگ مجمع تھا۔ چند منٹ بعد فادر سگریٹ پینے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ میں وہاں چپ چاپ بیٹھی سوچتی رہی، اب صرف 2 گھنٹے بعد قیامت تک، قبر کی تنہائی اور تاریکی۔ تب دفعتاً مجھے وہ دکھلائی دے گیا، تھیوڈوک گلاسس، وہی سنہرے گھنگرالے بال، لمبا اونچا پورا یونانی ناک۔ وہ ایک رومن سینیٹر کا بھیس بدلے ایک ہسپانوی رقاصہ کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا یہ بھی ایک معجزہ ہے؟ خدایا، میں بالکل بوکھلا گئی۔ وہ کئی بار ناچتا ہوا میرے سامنے سے گزرا اور شاید مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر رقص کے بعد خود میرے پاس آیا اور اپنے ساتھ ناچنے کی درخواست کی۔ میں نے ہڑبڑا کر کہا، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے تھیوڈوک۔ اس نے صرف آنکھوں پر سیاہ ماسک پہن رکھا تھا، وہ اتارا، وہ کوئی اور تھا۔ میرے تھیوڈوک سے ہلکی سی مشابہت ضرور تھی، لیکن کوئی اور تھا۔ بھلا وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر مجھ سے رہا نہ گیا، انتہائی حماقت سے پوچھا، معاف کیجیے، کیا آپ کا نام تھیوڈوک گلاسس تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی نہیں، میں ریچرڈ کوہن ہوں، کولمبیا میں پڑھتا ہوں۔ پھر 2-4 باتیں کر کے چلا گیا۔ چند منٹ بعد فادر سگریٹ پی کر واپس آیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی دیوار کے کلاک پر نظر ڈالی اور کہا، لیڈی فلورا، اب چلنا چاہیے، 10 بج چکے ہیں، چلو اٹھو۔ تب اس وقت مان ایک دہشتناک خیال میری کھوپڑی میں آیا۔ میں نے بوکھلا کر کافی اونچی آواز میں بزبان انگریزی کہا، ہم دونوں جب سے لندن پہنچے تھے اور وہاں سے امریکہ، اب مستقل انگریزی میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ فادر کی تاکید تھی کہ اس طرح ایک نئی زبان بولنے کی پریکٹس رہے گی۔ میں چڑھ کر اس سے کہتی، فادر، ہمیں صرف چند مہینے اس دنیا میں اور رہنا ہے، میں کیوں اپنی کھوپڑی کھپاؤں؟ تو وہ جواب دیتا، لیڈی فلورا، انسان عام طور سے حد 60-70 سال دنیا میں زندہ رہتا ہے، بعض دفعہ اس سے بھی بہت کم، لیکن اس احساس کے باوجود کہ اس کی عمر کی مدت بہت مختصر ہے، وہ زندگی کا آدھا حصہ حصول علم میں صرف کرتا ہے، دماغ کھپاتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی ساری تعلیم، علمیت، تجربے، خود آگہی کے باوجود ایک روز پٹ سے مر جاتا ہے۔ اب چاہے ایک شخص کو 10 سال جینا ہو یا 1 سال، بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ، فادر بڑا جھپکی تھا۔ بہرحال، تو ہم لوگ ہمیشہ سرگوشی میں گفتگو کرتے تھے، لیکن اس وقت کلاک پر نظر پڑتے ہی میں گھبرا کر اونچی آواز میں بزبان انگریزی بول اٹھی، ہمیں جو وقت بتایا گیا تھا، کیا وہ
क्रेंच मैन टाइम था। रूस के और यहाँ के वक्त में तो कम से कम 18 घंटे का फ़र्क होगा, और उसने तो पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से 23 सितंबर कहा था। उस पर फादर ग्रेगरी भी हड़बड़ा कर बोला, अरे अब क्या होगा? अब ये होगा। एक पुलिस अफसर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम दोनों दहशतज़दा होकर सोफे से खड़े हो गए। हमारे गिर्द नाचने वालों का मजमा लग गया। पुलिस अफसर के साथ 2 सिपाही मौजूद थे। उसने फादर को दुरुस्त आवाज़ में मुखातिब किया, फलां डिपार्टमेंट स्टोर से ये गाउन जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहन रखा है, तुम चुरा कर भागे थे। पुलिस उस रात से तुम्हारी तलाश में मसरूफ़ है। ये गाउन जैकलीन ओनेसिस की फरमाइश पर ख़ास तौर पर तैयार किया गया था। मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से भी हमें इत्तला मिली है कि एक शख्स राहिब के भेस में नादिर किताबें चुराता फिर रहा है, लेकिन ये बेशकीमत गाउन, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तब फादर ग्रेगरी और बेलियानी ने मुझे देखा और मैंने फादर ग्रेगरी और बेलियानी को। हम दोनों ने पहले अपने दस्ताने उतारे, अपने पंजे अपने चेहरों की तरफ ले गए, स्याह चश्मे अलग किए और अपने अपने मास्क उतारे।